नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, हम इस प्रोग्राम में मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान का सिलसिलेवार तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने 8वें बाब पर अपनी बहस को इख्तिताम पजीर किया था। 8वें बाब के ख़ात्मे पर हमने ये देखा था कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अब्राहम पर अपनी बरतरी को ज़ाहिर किया तो यहूदियों ने उनको संसार करने के लिए पत्थर उठाए, लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल गए। आज हम इस इंजीली बयान के 9वें बाब में दाखिल हो रहे हैं। 9वें बाब में 5वें और 6ठे अबवाब से बहुत मुमासलत पाई जाती है, और वो यूं कि ये बाब भी एक मौजज़े से शुरू होता है और उसके बाद उस मौजज़े पर बहस होती है, और हम देखते हैं कि किस किस्म का रद्द अमल लोगों का सामने आता है। इससे पहले कि हम आगे चलें, आइए हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत को सुनने का शर्फ हासिल करें। हमारा आज का हवाला है मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 9वां बाब और उसकी पहली 12 आयात। इंजील जलील में यूं लिखा है, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ऐ रब्बी, किसने गुनाह किया जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यसु ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना ज़रूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता, जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने ज़मीन पर थूका, और थूक से मट्टी सानी और मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शैलोख, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है, के हौज में धोग ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? बाज ने कहा, ये वही है। औरों ने कहा, नहीं, लेकिन कोई उसका हमशक्ल है। उसने कहा, मैं वही हूँ। बस वो उससे कहने लगे, फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने, जिसका नाम यस्सु है, मट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शैलोह में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर बीना हो गया। उन्होंने उससे कहा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इसका पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 9वें बाब का आगाज़ भी एक मौजज़े से होता है। हमें खुदावंद यीशु मसीह नज़र आ रहे हैं, हमें उनके शागिर्द नज़र आ रहे हैं, और हमें एक शख्स नज़र आ रहा है जिसका नाम हमें नहीं बताया गया। लेकिन उस शख्स के बारे में एक बात यूहन्ना हमें बताते हैं कि वो जन्म का अंधा है, और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी बीनाई को बहाल कर दिया। ये मौजज़ा बहुत अहम है। हम 21वीं सदी में रहते हैं, और आज मेडिकल साइंस अपनी तमाम तर तरक्की के बावजूद भी किसी जन्म के अंधे को बीनाई नहीं अता कर सकती। आज से 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से उस जन्म के अंधे ने शिफा पाई। खुदावंद यीशु मसीह हैकल से अपनी जान बचाकर निकल रहे हैं कि उनको हैकल के बाहर एक अंधा फकीर बैठा हुआ नजर आता है। खुदावंद यीशु मसीह का तरस, उनका रहम उनके जान बचाने के खौफ पर हावी हो जाता है। वो उस अंधे फकीर के पास रुक जाते हैं। ये शख्स जन्म का अंधा है। इसने कभी रोशनी नहीं देखी, इसने कभी कोई सूरत नहीं देखी, कभी किसी चीज़ को नहीं देखा। इसकी ज़िंदगी तारीकी में शुरू हुई
اور اب تک تاریکی میں جاری ہے۔ تو ہمیں ایک شخص نظر آ رہا ہے جو تاریکی کا خوگر ہے۔ خداوند یسوع مسیح ترس کھا کر اس کے پاس رک جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ چونکہ یہ اندھا ہے، اس میں ایک جسمانی عیب ہے، تو یہ ہیکل کے باہر تو بیٹھ کر بھیک مانگ سکتا ہے، یہ ہیکل کے اندر نہیں جا سکتا، کیونکہ شریعت اس چیز کی ممانعت کرتی ہے۔ وہ خدا کے لوگوں کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ، دوسرے ایمانداروں کے ساتھ مل کر عبادت نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہیکل کے باہر بیٹھ کر بھیک ضرور مانگ سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہاں پر رک گئے اور ان کے شاگردوں نے ایک سوال ان سے کیا۔ یہ سوال اس تاریکی کو ظاہر کرتا ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد رہ رہے ہیں۔ وہ اندھا طبعی تاریکی کا شکار ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے شاگرد صحیح تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے تاریکی کا شکار ہیں۔ انہوں نے وہی سوال کیا جو شاید اس زمانے کے بہت سے یہودیوں کے ذہنوں میں منڈلا رہا ہوگا۔ یہ کس کا گناہ تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا؟ کیا اس کے ماں باپ نے کوئی گناہ کیا، یا اس نے کوئی گناہ کیا جس کے وجہ سے یہ اندھا پیدا ہوا؟ اس زمانے میں یہ قیاس عام تھا کہ اگر کوئی کسی طویل المیعاد بیماری کا شکار ہے، یا اگر کوئی معذور ہے، تو یقیناً اس نے یا اس کے آباء و اجداد میں کسی نے کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی اس کو سزا ملی ہے۔ اب سوچا جائے تو یہ شخص تو اندھا پیدا ہوا، یہ جنم کا اندھا ہے۔ اس نے کس وقت گناہ کیا ہوگا جس کی اس کو یہ سزا ملی؟ کچھ ربیوں کی تعلیم کے مطابق بچہ ماں کے پیٹ میں بھی گناہ کر سکتا تھا، کہ اگر اس نے اپنی ماں کے پیٹ میں، اپنی ماں کے رحم میں زور سے لات ماری تو یہ بھی گناہ گنا جاتا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ غلط تعلیم کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تاریکی کا شکار تھے، اور یہودیوں میں چونکہ یہ بات مروج تھی کہ گناہ اور بیماری کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، لہٰذا خداوند یسوع مسیح نے یہ موقع غنیمت جانا تاکہ وہ ان کی اس غلط فہمی کو دور کر سکے۔ ہاں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے بیماریاں ضرور پیدا ہوتی ہیں، لیکن ہر گناہ بیماری کا پیش خیمہ نہیں ہوتا۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر بھی بحث کریں کہ یہودی ایسا کیوں سوچتے تھے، اور اس کے لیے میں آپ کو لے کر چلوں گا خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ خروج 20 باب میں 10 احکام یعنی شریعت کا خلاصہ ہمیں ملتا ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 4 آیت سے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ہی ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ اس آیت کی غلط تفسیر نے یہودیوں کو یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ کسی کے باپ دادا کا گناہ 3 اور 4 پشت تک چلتا ہے، خاص طور پر اگر وہ شرک کا گناہ ہو۔ یہاں پر شخصی طور پر باپ دادا کے گناہ کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں پر عبرانی زبان میں صیغہ جمع استعمال ہوا ہے، یعنی باپ دادا یعنی پوری قوم کے گناہ کی بات ہو رہی ہے، اور اگر پوری قوم شرک میں مبتلا ہو جائے، پوری ایک نسل شرک میں مبتلا ہو جائے، تو اس شرک کے اثرات کو نکالنے کے لیے کم از کم 3 یا 4 نسلیں درکار ہوتی ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، ایک نسل نے گناہ کیا،
اس نسل کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے کم از کم 3 یا 4 نسلیں چاہیے ہوتی ہیں۔ یہاں پر یقیناً یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس کی سزا میرے بچے یا میرے بچوں کے بچے بھگتیں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کلیسیا میں ہم بھی اسی غلط تعلیم کا شکار ہیں۔ ہم آج بھی بات کرتے ہیں نسلی گناہ کی، ہم آج بھی بات کرتے ہیں نسلی لعنت کی، یعنی باپ دادا کی لعنت اگلی نسلوں میں چلی آ رہی ہے۔ اس زمانے کے یہودی بھی یہی سمجھا کرتے تھے، لیکن خدا نے ایک ہی دفعہ اس کی تصحیح فرما دی، اور میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں حزقییل نبی کے صحیفے میں اور اس کے 18ویں باب میں۔ اور پھر خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، یہ حزقییل فرما رہے ہیں، کہ تم اسرائیل کے ملک کے حق میں کیوں یہ مثل کہتے ہو کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے۔ خدا حزقییل نبی کے وسیلے سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم نے میرے کہے ہوئے کی غلط تفسیر کر کے یہ نتیجہ نکال لیا کہ اگر باپ گناہ کرے گا تو بیٹے کو اور بیٹے کے بیٹے کو سزا ملے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے خدا کیا کہہ رہا ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تم پھر اسرائیل میں یہ مثل نہ کہو گے۔ دیکھ، سب جانیں میری ہیں، جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ خدا نے کہا اب کے بعد اسرائیل میں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ باپ کی جان بھی میری ہے، بیٹے کی جان بھی میری ہے، نہ میں بیٹے کی سزا باپ کو دوں گا، نہ باپ کی سزا بیٹے کو دوں گا۔ خدا نے اپنے نبی کے وسیلے سے اس غلط خیال کی تصحیح فرما دی، لیکن پھر بھی یہودیوں میں یہ خیال پلتا رہا، چلتا رہا، اور اس کی گونج ہمیں خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی سوال میں نظر آتی ہے، کس نے گناہ کیا جو یہ اندھا پیدا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح کے جواب نے اس بحث کو ہمیشہ کے لیے نپٹا دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، ہر گناہ بیماری کا سبب نہیں بنتا، نہ ہی ہر بیماری گناہ کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ یسوع نے فرمایا، نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ اس بیماری میں، اس اندھے پن میں خدا جلال حاصل کرنا چاہتا ہے، اور خدا کے نام کو جلال ملے گا، کیونکہ میں اس اندھے کو شفا دینے جا رہا ہوں۔ لہٰذا ہر بیماری گناہ کے سبب سے نہیں ہوتی، نہ ماں باپ کے اور نہ ہی اولاد کے، بلکہ کئی بیماریاں اس لیے ہوتی ہیں کہ خدا کا نام جلال پائے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن میں کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا، جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یہاں پر دن سے مراد دن نہیں ہے۔ یہ تو بڑا ظلم ہوتا کہ خداوند یسوع مسیح اس شفا کو رات تک روک کر رکھتے اور رات کو اس اندھے کو شفا دیتے جب ویسے ہی کچھ نظر نہیں آنا تھا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی مراد دن سے زندگی ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہ فرما رہے ہیں کہ اب میں چند دنوں کا مہمان ہوں، میں کچھ اور ہی دن اس دنیا میں ہوں، اور جب تک میں اس دنیا میں ہوں، میں اس دنیا کا نور ہوں، اور مجھے وہ سب کام مکمل کرنا ہے جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے، یعنی مجھے اپنے باپ کے نام کو جلال دینا ضرور ہے۔ اور یہ بات ہم پر بھی صادق آتی ہے۔ اگر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دینا ہے، اگر ہمیں خدا باپ کے نام کو جلال دینا ہے،
اگر ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے تو ہمارے پاس یہی زندگی ہے، موت کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس موقع کو غنیمت جان کر دن ہی دن میں اپنی اسی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا ضروری ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ایک جنم کے اندھے کی جو تاریکی میں ہے، بات ہو رہی تھی خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی جو عقیدے کی تعلیم کی تاریکی میں ہیں، اور اب بات ہو رہی ہے نور کی جو خداوند یسوع مسیح ہیں۔ روشنی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تک میں اس دنیا میں ہوں میں دنیا کا نور ہوں، تم مجھ سے فیض پا سکتے ہو، لوگ مجھ سے فیض پا سکتے ہیں، لیکن جب میں چلا جاؤں گا تو یہی کام تم کو کرنا ہوگا، اور تم کو بھی یہ کام اپنی ہی زندگیوں میں کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اب وہ معجزہ ہمارے سامنے آتا ہے، لکھا ہے یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا جا شیلوخ کے حوض میں دھو لے، بس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ اب یہ بات تھوڑی سی حیران کن ہے، خداوند یسوع مسیح حکم دیتے تو وہ بینائی پا جاتا، خداوند یسوع مسیح اس کی آنکھوں کو چھو لیتے تو وہ بینائی پا جاتا، تو پھر خداوند یسوع مسیح کو یہ سب تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں انہوں نے اپنی تھوک سے مٹی سانی اور وہ سانی ہوئی مٹی اس اندھے کی آنکھوں پر لگائی، اور پھر اس کو یہ حکم دیا کہ جا شیلوخ کے حوض پر جا کر دھو لے؟ اب یہاں پر ذکر آ گیا شیلوخ کے حوض کا۔ یہ حوض حزقیاہ بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا، اور وہ اس لیے کہ یروشلم شہر کی اپنی کوئی پانی کی رسد نہیں تھی۔ یروشلم کے شہریوں کو شہر سے باہر جا کر پانی بھرنا پڑتا تھا، اور اگر کبھی یہ شہر محاصرے میں چلا جاتا تو لوگ پیاس کی شدت سے مرنا شروع ہو جاتے۔ اس کے لیے حزقیاہ نے شہر کے باہر سے ایک سرنگ کھود کر اس حوض کو تعمیر کرایا، تاکہ محاصرے کی صورت میں یروشلم شہر کے باسیوں کے پاس پانی کی رسد ہو، ان کے پاس پینے کے لیے استعمال کرنے کے لیے پانی ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو شیلوخ کے حوض پر بھیج دیا۔ اب اس کے بارے میں بھی بہت سارے عجیب عجیب باتیں آپ نے سن رکھی ہوں گی کہ خداوند یسوع مسیح نے کیوں مٹی سانی، کیوں اس کی آنکھوں پر لگائی، اور کیوں اس کو شیلوخ کے حوض پر بھیجا، لیکن میرے لیے اس کی بڑی سادہ سی تفسیر ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کی تابعداری، اس کی فرما برداری کا امتحان کرنا چاہتے تھے۔ ذرا سوچئے اگر آپ اس اندھے شخص کی جگہ ہوتے اور ایک اجنبی آ کر آپ کی آنکھوں پر مٹی لگا دیتا، اور پھر آپ کو یہ حکم دیتا کہ جاؤ فلانے حوض پر جا کر اپنی آنکھوں کو دھو لو، تو کیا آپ ایسا کرتے؟ کیا آپ یہ نہ پوچھتے کہ تو کون ہے جو مجھے یہ کہتا ہے؟ میں نہیں جاتا۔ لیکن اس اندھے شخص کی فرمانبرداری دیکھیں، یسوع مسیح نے جو کچھ کہا اس نے من و ان ویسا ہی کیا، اور بینا ہو گیا۔ بینائی اس کو تابعداری کے وسیلے سے نہیں ملی، بینائی خداوند یسوع مسیح کی قدرت کے وسیلے سے اس کو عطا ہوئی۔ وہ آنکھیں جو سرے سے تھی ہی نہیں یا بنی ہی نہیں تھیں، ان کی جگہ نئی آنکھیں لگ گئیں، وہ شخص دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ اور یہ کون ہے جس نے ایسا کیا؟ یوحنا رسول نے اپنی انجیلی بیان کے پہلے باب کی پہلی چند آیات میں ہی ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور سب چیزیں اس کے وسیلے سے بنی۔ اس نے ہمیں بتا دیا کہ وہ کلام جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا،
حقیقتاً خالق کائنات تھا، اور خالق کے لیے کوئی چیز تخلیق کر دینا ناممکن نہیں، مشکل نہیں۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے وہ شخص بینائی پا گیا۔ اب ہم اس معجزے کے لیے لوگوں کے رد عمل پر غور کرتے ہیں۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے، پس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے، کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا؟ بعض نے کہا یہ وہی ہے، اوروں نے کہا نہیں، لیکن اس کا کوئی ہم شکل ہے۔ وہ شخص شیلوخ کے حوض پر گیا، اس نے اپنی آنکھیں دھوئیں، بینائی حاصل کی، اور اب بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا واپس آ رہا ہے۔ اس کے پڑوسیوں کی نظر اس پر پڑی۔ اب یہ پڑوسی دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ جو اس کے ساتھ کسی محلے میں رہتے ہوں گے، اور دوسرے پڑوسی اس کے وہ پڑوسی بھکاری جو اس کے ارد گرد بیٹھ کر بھیک مانگا کرتے تھے۔ ہیکل کے باہر ہر وقت بھکاریوں کا ہجوم لگا رہتا تھا، کیونکہ لوگ جب عبادت کر کے باہر نکلتے تھے تو اپنی زہد کو ثابت کرنے کے لیے وہ اکثر بھیک بھی دے دیا کرتے تھے۔ اب جب اس کے ساتھ کے باقی بھکاریوں نے دیکھا کہ یہ شخص تو بینا ہو کر واپس آ رہا ہے تو وہ بہت حیران ہوئے۔ کچھ نے کہا، ہاں یہ تو وہی اندھا بھکاری ہے، لیکن یہ بینائی کیسے پا گیا؟ دوسروں نے سراسر ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ وہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں تک کہ آج کے دور میں بھی جنم کے اندھے کو بینائی نہیں دی جا سکتی۔ اس زمانے میں لوگوں کا یہ نہ ماننا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ اس کا کوئی ہم شکل ہے، کوئی جڑواں بھائی ہوگا جو وہاں سے چلا آتا ہے۔ لیکن اس شخص نے وہاں پہنچ کر گواہی دی کہ میں وہی ہوں جو تمہارے ساتھ بھیک مانگا کرتا تھا، میں بینا ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کی تاریکی کو، اس کے جنم کی تاریکی کو دور کر دیا۔ وہ تاریکی میں تھا، خداوند یسوع مسیح اس کو نور میں لے آئے، روشنی میں لے آئے، لیکن ابھی اس کے ارد گرد کے لوگ تاریکی ہی میں ہیں۔ جب اس شخص نے یہ گواہی دی کہ میں وہی ہوں تو لوگوں نے سوال کیا کہ پھر تیری آنکھیں کیسے بحال ہو گئیں، تیری بینائی کیسے بحال ہو گئی؟ اس نے بڑا سادہ سا جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے اپنی تھوک سے مٹی سانی، میری آنکھوں پر لگائی اور مجھے حکم دیا کہ شیلوخ میں جا کر دھو لے۔ میں گیا، میں نے اپنی آنکھیں دھوئیں اور اب میں دیکھ سکتا ہوں۔ سوال تھا کہ تو نے بینائی کیسے حاصل کی؟ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ کہاں سے الہی قدرت اس کے اندر سرایت کی، کہاں سے اس کی وہ آنکھیں جو جنم سے دیکھ نہیں سکتی تھیں بحال ہو گئیں۔ وہ تو صرف اتنا بتا سکتا تھا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، اور اس نے بڑی دیانتداری کے ساتھ وہ سب کچھ بیان کر دیا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا، وہ کہاں ہے جس یسوع کی تو بات کر رہا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ یعنی تاریکی سے نکل بھی آیا اور ابھی بھی تاریکی میں ہے۔ جسمانی طبعی بینائی تو پالی، لیکن ابھی تک روحانی بینائی اس نے حاصل نہیں کی۔ وہ یسوع کو نہیں جانتا۔ اور دوستو، جو یسوع کو نہیں جانتا وہ روحانی طور پر اندھا ہے۔ جسمانی بینائی تو مل گئی، روحانی بینائی نہیں ملی، لیکن کیا میرا خداوند اس کو اس حال میں چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن کیسے؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے گا پروگرام نور حیات کی اگلی قسط۔
دوستو، ہم سے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ آپ ہمیں فون کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں، آپ اسکائپ یا فیس بک کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی قیمتی مشوروں کا انتظار رہتا ہے۔ اگر کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوا ہو تو وہ بھی ہمیں لکھ بھیجیے گا۔ اور اگر آپ کو انجیل شریف یا بائبل مقدس کا نسخہ چاہیے تو تب بھی اپنا نام اور پتہ ہمیں لکھ بھیجیے، ہم جلد سے جلد ارسال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ خدا تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ اگر ہم میں سے کسی کی جسمانی بینائی نہیں ہے تو وہ اس کو عنایت کر دے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، اور اگر کوئی آج تک روحانی طور پر اندھا ہے تو پھر اسے خداوند یسوع مسیح سے متعارف کروا دے۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔